बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ीशान अलवानी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, तबलीगी इज्तिमा जहाँ पर दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं और ये इज्तिमा हर साल होता है, लाखों लोग यहाँ पर आते हैं और इस इज्तिमा के हवाले से बहुत सारे लोग जो है वो बातें करते हैं कि दीन की बातें भी होती हैं, लेकिन कुछ लोग जो है नेगेटिव भी बातें करते हैं। और कुछ रोज़ से हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ पर नशा भी चलता है। इस हवाले से क्या हकीकत है? हमारे साथ मौजूद हैं अली हमजा, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं और इन चीज़ों को देखते हैं, और एक दोस्त हमारे और भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। पहले अली से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। जी, वालेकुम सलाम। अली भाई, मुझे बताइएगा कि इस बार भी आप गए, पिछले साल भी आप गए थे, क्या देखा और क्या कुछ देखने को मिला? वहाँ पर क्या होता है, असल हकीकत बताएं। देखिए जी, अरसा दराज से जो है रायवन के मुकाम पे जो सालाना आलमी इज्तिमा है वो होता है। और मुझे लाहौर में तकरीबन 30 बरस होने वाले हैं, मतलब कि मैं बचपन से ही लाहौर में हूँ। और जो शख्स भी लाहौर में रहता है उसने रायवन इज्तिमा के हवाले से ज़रूर सुना हुआ है। अब वो जिस तरह के मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता है उस तरह की चीज़ें उस तक आती हैं। मतलब कि अगर तो कोई तबलीगी जमात से यानी कि ताल्लुक़ रखता है तो उसको ज़ाहिर सी बात है वो जाता है, उसे पता है कि वहाँ पे तरबियत होती है, 3 दिन के लिए आप दीन सीखते हैं, आपको डिसिप्लिन सिखाया जाता है। और जो दूसरे मकतबा फ़िक्र के लोग हैं जो आपस में इख्तलाफ रखते हैं, वो ज़ाहिर सी बात है इस हवाले से बात करते हैं कि जी वहाँ पे जो निज़ाम बाथरूम है वो मौजूद नहीं है, लोग जो है हाथ में लोटे लेके फिर रहे होते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि वहाँ पे जो है चर्स या इस तरह का नशा भी किया जाता है। तो हम 28-30 साल से ये सुनते आ रहे थे। गुज़िश्ता साल मेरे प्रोड्यूसर हैं, मेरे भाई हैं, हम पहले लाहौर पूछता है प्रोग्राम मिलके कर रहे थे, अब हम मीडिया वाले प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इन्होंने मुझे पिछले साल कहा कि हमने इज्तिमा पे जाना है, चूँकि ये पहले भी इन इज्तिमात का हिस्सा बनते थे। और इन्होंने बताया कि वहाँ पे आप जाएँ और अब देखें, खुद जाके देखें। 30 साल से हमने सिर्फ सुना हुआ है, वहाँ पे जाके देखें कि किस तरह की दुनिया है। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम लोग वहाँ पे गए तो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे उस वक्त लगी, वो आप जैसे ही जो है रायबंड के करीब पहुँचते हैं तो आप देखते हैं कि नॉर्मली अगर मीनार पाकिस्तान में कोई जलसा हो तो दूर दराज, मतलब कि ये आपका जो फिरोजपुर रोड है ये बंद होता है, लोगों के कारोबार मुतासर होते हैं, दुकानें बंद की गई होती हैं। और वहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम बुरे हाल का शिकार होता है, गाड़ियाँ जो है मुख्तलिफ जगह खड़ी होती हैं, फंसा होता है, रोड फंसा होता है। जो ट्रैफिक के लोग जो फंसे होते हैं वो अलग परेशान होते हैं कि यार ये क्या मसला हो गया। नेगेटिविटी चीज़ है, मतलब है। नहीं, ये मैं बता रहा हूँ कि जो नॉर्मली हम पब्लिक गैदरिंग में जाते हैं, मतलब कि जब यहाँ पे जलसा होता है तो कोई लोग कहते हैं लाख लोग आए, 2 लाख लोग आए हैं। और ये पब्लिक गैदरिंग की जगहों पे ये मसाइल का सामना करना पड़ता है। अच्छी चीज़ सबसे वहाँ पे जो मैंने पिछले साल पहली बार जाके देखी, कि जैसे ही आप रायबंड के करीब जाते हैं वहाँ पे हर चीज़ आपको डिसिप्लिन में नज़र आती है। डिसिप्लिन क्या है कि वहाँ पे मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर 1 लाख गाड़ी खड़ी थी, शायद उससे भी ज़्यादा खड़ी होगी। 1 लाख गाड़ी बगैर किसी टिकट के, बगैर किसी पर्ची माफिया के, बगैर किसी पार्किंग फ़ीस के, हाँ किसी भी सिफारिश के, बगैर किसी पार्किंग फ़ीस के वहीं पे डाला, वहीं पे बस, वहीं पे 70 सीटर 72 सीटर ट्राला, शाज़ोर, बड़ी V8 क्रूज़र्स, हर तरह की गाड़ी खड़ी है। अगर करोड़पति आया तो उसकी गाड़ी भी वहीं पे रुकेगी, और कोई आम हाँ, आदमी आया तो उसकी उसकी भी गाड़ी वहीं पे लगेगी जहाँ पे इंतज़ामिया ने जगह मुख्तस की है। हर गाड़ी उसको पता है कि मैंने कैसे लगाना है। कोई शख्स वहाँ पे बहस नहीं करता, किसी को वहाँ पे कोई पार्किंग की पर्ची नहीं दी जाती। अगर फ़र्ज़ करें वहाँ पे सिर्फ 10 रुपये लगा दिए जाएँ पार्किंग के, तो मेरा ख्याल है कि लाखों रुपया वहाँ पे बनाया जा सकता है। पिछले साल की बात बता रहे हैं, इस भी साल इसी क्या तरह, देखा? इस साल भी यही था। इस साल भी यही था, और इस साल ज़्यादा सीक्वेंस बेहतर था। वहाँ पे कोई चोरी चकारी का डर नहीं था। नॉर्मली गाड़ियाँ जो थी खुली हुई थी, उनके दरवाजे खुले हुए थे। लोगों के टायर्स, लोगों के जो ये लोहे के बेंचेस होते हैं, ये गाड़ियों के बाहर पड़े हुए थे। आपको पता है लाहौर में आप किसी भी जगह कोई जलसा हो, वहाँ पे जो है 100-200 गाड़ी खड़ी हो, आप 3 घंटे बाद आएंगे, उस गाड़ी की चीज़ें गायब होंगी। यहाँ पे वो मसला नहीं था। उसके बाद हाँ, हर जलसे में जो है किसी ना किसी का मोबाइल भी चोरी हो जाता यहाँ पे इस तरह की कोई चोरी चकारी का डर नहीं था। फिर उसके बाद मैं चूंकि इन्वेस्टिगेटिव प्रोग्राम करता, तो हम वहाँ पे ये चीज़ ढूंढ रहे थे कि कोई चर्च तो नहीं चल रही, क्योंकि अक्सर ड्राइवर हजरात जो हैं ये अपने आप को एक्टिव रखने के लिए चाय या इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। लो भी, मैं कसम खा सकता हूँ, मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि मैंने वहाँ पे मुख्तलिफ गैदरिंग में खुद जाके उनसे ऐसी बातचीत शुरू कर देता था। और चर्च की ख़ास तरह की स्मेल होती है, आपको पता लग जाता है। वहाँ पे जितनी देर मैं पार्किंग में घुसा, क्योंकि अंदर तो जो भी शख्स आया है वो दीन सीखने आया, डिसिप्लिन सीखने आया, दीन की बात सुनने आया, अंदर तो नहीं कोई भी नशा करके बैठा होगा। नॉर्मली नशे जो होते हैं वो पार्किंग की जगह में होते हैं। हमें लोग भी कसम खा के कह रहे हैं, ना पिछली बार ना इस बार वहाँ पे कोई भी नशा इस्तेमाल करते हुए नहीं मिला। फिर उसके बाद एक और चीज़, पिछली बार ड्राइविंग का जो इंतज़ाम था, जो सिटी ट्रैफिक पुलिस ने किया था, वो अच्छा था, बेहतर था, लेकिन कहीं ना कहीं जो है एकदम से ट्रैफिक आती थी तो कुछ ना कुछ फंस जाता। इस बार कसम खा के कहता हूँ कि मैंने उस रोड पे कोई एक भी गाड़ी फंसी नहीं देखी। क्यों जी, रियान साहब ऐसी है,
کسی ایک بھی گاڑی کو, اور روڈ ایسے چل رہا تھا کہ جیسے عام روٹین میں لاہور کا کوئی خالی روڈ صبح 6-7 بجے نہیں ہوتا, مطلب کہ نہر کا روڈ 6-7 بجے صبح بالکل پرسکون ہوتا ہے اور آپ جو ہے وہ بالکل خالی آپ کو روڈ ملے گا, جس طرح فیروز پور روڈ آپ کو صبح صبح ملتا ہے, اس طرح وہ روڈ تھے اور بڑا بہترین انتظام تھا. پھر آگے چلتے ہیں تو آگے جو اچھی چیز یہ ہے کہ پانی کو ضیاع سے بچانے کے لیے, کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ 8 سے 10 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں شرکت انہوں نے کی تھی, اور صرف 5 حلقوں کو دعوت دی گئی تھی. اس میں سرگودا تھا, راول پنڈی تھا, بنو تھا, دیر تھا, باجوڑ تھا, اور سندھ کے کچھ اضلاع تھے جہاں سے لوگ آئے تھے. اس کے علاوہ دنیا بھر سے لوگ تو آئے ہوئے تھے, لیکن پاکستان کے ان 5 حلقوں کو دعوت دی گئی تھی. تو اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان 5 حلقوں سے 8 سے 10 لاکھ لوگ آئے تھے, اور اب وہاں پہ پانی کے ضیاع کو بچانے کے لیے ایسا نہیں تھا کہ نلکے لگے ہیں کہ نلکا کھلا, نلکا گرتا رہا, پانی ضائع ہوتا رہا. وہاں پہ ایک کیا کہیں گے ریحان اس کو, ایک ہودی بنائی ہوئی ہے جس میں سے پانی پاس ہو رہا ہے. آپ جیسے ایک نہر نہیں ہوتی, ایک چھوٹا سا نہری نظام بنایا ہوا ہے ہودی کی صورت میں کہ آپ کو جتنا پانی چاہیے آپ وضو کریں, آپ پانی ضائع نہ کریں. پھر اس کے بعد یہ جو ایک تھا کہ وہاں پہ جو ہے نظام باتھ روم وہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ وہاں پہ گنتی کرنا شروع کریں تو مختلف جگہوں پہ 5-10 ہزار واش رومس بنے ہوئے ہیں, اور ڈبل ٹرپل منزلہ بنے ہوئے ہیں. ہر باتھ روم کے اندر طہارت کا, پانی کا, ہر طرح کا سلسلہ سسٹم موجود تھا, اور ہر شخص وہاں پہ صرف اپنی باری کا, ڈسپلن کا انتظار کر رہا ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ 9-10 لاکھ لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں, تو یہ عام روٹین میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے سیاسی جلسے ہوتے ہیں وہاں پر, کھانے پینے کا جب ماحول بنتا ہے تو وہاں پر لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے. وہاں پر کسی کو لڑتے جھگڑتے کہیں دیکھو آپ؟ اچھا, وہاں پہ نا جو سب سے اچھی چیز ہے, انہوں نے کہا کہ ہم لنگر نہیں دیتے کسی کو, ٹھیک ہے, ہم یہاں پہ ایک بریک ایون نکالتے ہیں, مطلب کہ جس میں نہ نفع ہو رہا ہو نہ نقصان ہو رہا ہو. اس بنیاد پہ انہوں نے وہاں پہ کینٹینز لگائی ہوئی ہیں, اور ہر حلقے کے جو لوگ ہیں ان کی 1 یا 2 کینٹینز موجود ہیں. مطلب کہ اگر جھنگ سے لوگ آئے ہیں تو جھنگ کی کینٹین لگی ہوئی ہے, راول پنڈی سے آئے تو راول پنڈی کی کینٹین لگی ہوئی ہے, اور ہر کینٹین میں ایک طرح کا کھانا ہوگا. اور ان کھانے کا جو ریٹ ہے وہ انتظامیہ شورا میں جو ہے مشورے میں ڈیسائیڈ کرتی ہے. لاسٹ ٹائم ہم گئے تو 70 روپے کی گوشت کی پلیٹ تھی اور 70 روپے کی مرغی کا قورمے کی پلیٹ تھی. اس بار جو قورمے کی پلیٹ 90 کی تھی, مرغی کے گوشت کی پلیٹ بھی 90 کی تھی, اور اس کے علاوہ میرا خیال ہے 250 یا 300 روپے کی جلیبیاں تھیں. مطلب کہ اس ریٹ پہ آپ پورے پاکستان میں کھانا نہیں کھا سکتے. کوالٹی کو انشور کیا ہوا تھا. ان کی انتظامیہ کے لوگ آتے تھے, آگے خود چیک کرتے تھے, اگر انہیں لگتا تھا کہ یہ چیز صحیح نہیں بن رہی تو اس کو سمجھاتے تھے کہ دوبارہ آئے تو آپ کی کنٹین یہاں سے اٹھوا دیں گے. آپ نے وہاں پہ جو کنٹین لگانی ہے اس میں وہی ریٹ فالو کرنا پڑے گا جو انتظامیہ نے دیا ہے. ہر شخص وہاں پہ میرا خیال ہے کہ ایک وقت کا کھانا کھانے کے لیے اس کو 150 روپیہ چاہیے. انہوں نے کہا یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ لنگر کھلا رہے ہیں. وہاں پہ بہت سے لوگ تھے, فرض کریں یہ ہیں, انہوں نے ان کے 4-5 مہمان ہیں, ان کا بل میں دوں گا, مطلب کہ 1000 روپے میں یہ 5 لوگوں کی دعوت کر سکتے ہیں. وہاں پہ امیر سے امیر لوگ میرا خیال 8-8 کروڑ کی گاڑی میں آئے ہوں گے, اور وہاں پہ جوتے سیدھے کر رہے ہیں ایک عام شہری کے, اس کی خدمت کر رہے ہیں, اس کی کتانیں سیدھی کروا رہے ہیں, ہاں اس کو کھانا بنا کے دے رہے ہیں. اور ہوٹلز میں ایک تو لیبر تھی جو اپنی اجرت کے لیے کام کر رہے تھے, ایک سیٹھ حضرات تھے جو وہاں پہ اپنی محنت جو ہے وہ ایک مطلب کہ یہ نہیں ہوتا کہ اپنی جو ہے محنت حصہ ڈال رہے تھے, اور وہ وہاں پہ لوگوں کو کھانا دے رہے ہیں, لوگوں کے برتن دھو رہے ہیں, لوگوں کو کھانا سرو کر رہے ہیں, صرف اس لیے کہ بس اللہ کی رضا کے لیے یہ لوگ دین سیکھنے کے لیے پوری دنیا کی ہر چیز سے کٹ آف ہو کے یہاں پہ ہیں. آج کے دور میں کسی کے پاس 1 گھنٹہ نہیں ہے, 3 دن کے لیے آنا, اور پھر اس میں 1 دن آنے کا لگنا, 1 دن جانے کا لگنا, اور جیب سے پیسے لگا کے آنا. کسی ایک بھی بندے کے پیسے ایسے نہیں ہے کہ کسی نے دیا, کوئی اسپانسر جیسے سیاسی جلسوں میں تو لوگ اٹھا کے لے کے آتے ہیں. تو بہرحال ایک اچھی چیز ہے, ہم وہاں پہ آئے, ہمیں پچھلے سال بہت اچھا لگا, اس سال گیا مجھے اور اچھا لگا, انتظامات دن بدن اور بہتر ہو رہے ہیں. اور تمام احباب سے درخواست ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے, دیکھیں جس کی جو چیز اچھی ہے وہ ضرور جائیں. ہم جو ہے محفلوں میں بھی جاتے ہیں, ہم یہ تبلیغی اجتماع میں بھی جاتے ہیں, ہم یہ جو ہے محرم کے جو مجالس میں بھی جاتے ہیں. بھائی جو چیز اچھی لگ رہی ہے, دل کو اچھی لگ رہی ہے, آپ کو کوئی اچھی عادت سکھا رہا ہے, آپ کو کوئی پتے کی بات بتا رہا ہے, تو اسے ضرور لیں. آپ نے ضرور اس میں کوئی کیڑے ڈھونڈنے ہیں کہ یہ ایسے نہیں کرتا, یہ فلاں رنگ کا کپڑا کیوں پہن رہا ہے, اس نے جو ہے لاؤڈ اسپیکر اونچا کیوں لگایا ہوا تھا, یہ اتنی بڑی تعداد میں کیسے اکٹھے ہو گئے. تو میرا خیال ہے کہ جہاں پہ جو اچھی چیز ہو, تو ماشاءاللہ رائیونڈ اجتماع پہ جب جاتے ہیں تو ایک سکون ملتا ہے وہاں پہ جا کے. ایک تو وہ کھلی جگہ بھی ہے, ایک سکون بھی ہے, اور کسی شخص کے چہرے پہ کوئی رنج, غصہ, لڑائی کچھ بھی نہیں ہے. اور ہر شخص مطلب کہ ایک جگہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ وضو کر رہے ہیں اور پیچھے کوئی 70 سے زیادہ لوگ جو ہے انتظار کریں کسی کے, وہ نہیں ہے کہ سر بندہ ایسے کر کے کھڑا ہوا ہے.
اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے. باتھ روم کے باہر بھی ایسے کر کے لائن لگی ہوئی ہے, کینٹینز میں بھی اسی طرح کی لائن لگی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد جو لوگ گاڑیاں لگوانے آ رہے ہیں وہ بھی اسی طرح سے پرسکون انداز میں کھڑے ہو کے لگا رہے ہیں. اور میں آپ کو بلکہ بتاؤں گا کہ ریحان چونکہ ایک عرصہ دراز سے جا رہا ہے تو آپ کو بتائے گا کہ وہاں پہ یہ جو انتظامات ہیں اس میں سٹی ٹریفک پولیس کا تو ہاتھ تھا, پنجاب پولیس کا تو ہاتھ تھا, انہوں نے بڑے بہترین انتظام کیے تھے. لیکن اس سے زیادہ جو سب سے بہترین کارکردگی تھی وہ ان کی اپنی انتظامیہ کی تھی, کیونکہ ہم نے وہاں پہ ایک ایس پی صاحب سے سارٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جب ان لوگوں کی انتظامیہ کام کر رہی ہوتی ہے تو ہمیں بہت سی چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور ریحان مجھے بتا رہا تھا کہ یہ جو انتظامیہ یہ 3 ماہ پہلے آ کے اس کے جو ہے اہتمام کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں. ریحان اس حوالے سے آپ ریحان صاحب کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں. ٹھیک ہے الحمدللہ. ریحان صاحب آپ تو ظاہری بات ہے بطور پروڈیوسر ساتھ کام کر رہے ہیں اور آپ تو چھوٹی چھوٹی بریکی چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ نے کیا دیکھا اور کیا کی چیزیں, ویسے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کیمرے میں نہیں آتی لیکن آپ بیک پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, کیا کہیں؟ بالکل, علی نے آپ کو جیسے بتایا ادھر کے انتظامات, لیکن اس کے پیچھے جو مین پاور کی محنت ہوتی ہے وہ 4 ماہ کی ہوتی ہے. 4 ماہ پہلے, 4 مہینے پہلے ان کی ٹیمیں بنتی ہیں جو خدمت کی ٹیمیں ہوتی ہیں. مختلف شعبے ہوتے ہیں, بجلی کا شعبہ جو الیکٹریسٹی کا ہے وہ شعبہ الگ ہوتا ہے, پھر اسی طرح پانی کا شعبہ الگ ہوتا ہے, واش رومز کا شعبہ الگ ہوتا ہے, پھر پارکنگ کا شعبہ الگ ہوتا ہے. ان کے امیر بنائے جاتے ہیں اور ان کے نیچے کثیر تعداد, ہزاروں کے حساب سے نیچے ٹیمیں رکھی جاتی ہیں جو اس چیز کو میک شور کرتی ہیں اور وہ اپنے کام پہ ڈٹ جاتے ہیں. اگر ہم سٹی ٹریفک پولیس کی بات کریں تو ان کے لوگوں کی اتنی مین پاور نہیں ہوگی. ٹوٹل کتنے بندے ہوں گے یہاں پر؟ 10 ہزار بندے ایک شفٹ کے اندر کام کرتے ہیں. آپ پھر ادھر ان کا جو بانس کا نظام ہوتا ہے یہ 4 مہینے پہلے لگنا شروع ہو جاتا ہے. بانس آپ نے دیکھا ہوگا 40/3, آپ کو یہ بانس, یہ حلقہ, یہ ساری جگہ ہجوم, یہ 4 ماہ پہلے اس کو خود کھودتے ہیں, خود ادھر بانس لگاتے ہیں. پھر ادھر لائٹ کا نظام 4 ماہ ڈویژن مطلب ہلکا بنے ہوتے ہیں, ہلکے بنے ہوتے ہیں. جیسے لاہور کا حلقہ ہے یہ اس کی جگہ بنا دیتے ہیں, یونیورسٹیز کے لیے الگ, اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے لیے الگ بنا دیتے ہیں. پھر بیرون کا حلقہ الگ ہوتا ہے جہاں سے فارنر آتے ہیں اور ادھر بیٹھتے ہیں, ان کا الگ حلقہ ہوتا ہے, ان کے لیے کھانے پینے کا الگ انتظام ہوتا ہے. اور اسی طرح کینٹینز کے بارے میں بات کریں تو ہر حلقے کی الگ کینٹین ہوتی ہے. یہ نہیں کہ آپ پوچھ رہے تھے کہ ادھر کیوں کوئی بھگدڑ, کوئی لڑائی اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر حلقے کی الگ کینٹین ہوتی ہے. یعنی کراچی والے آئے ہیں تو کراچی والوں کی الگ کینٹین ہوگی, سرگودا والے آئے ہیں سرگودا والوں کی الگ کنٹین ہوگی, دیر والے آئے ہیں ان کی الگ کنٹین ہوگی, جنگ والے آئے ہیں ان کی الگ کنٹین ہوگی. یعنی کہ ایک حلقے کو ایک کنٹین دیے, اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو رش, جو ٹریفک کٹھی ہونی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ایک بڑی مزے کی بات ہے, بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ گمراہ کیا جاتا ہے, یہ اس بارے میں آپ بتائیں. آپ تو 2 سال دیکھیں, گمراہ جو ہے نا سوچ سے انسان گمراہ ہوتا ہے. جو میری سوچ مجھے گمراہ کرے کہ کوئی پاور نہیں رکھتا مجھے گمراہ کرنے میں. کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا جب تک آپ کی بغاوت انسان کے اندر آتی ہے. جب آپ باغی ہو جاتے ہیں تو آپ گمراہ ہو جاتے ہیں. انسان جب بغاوت پہ آتا ہے کہ میں کیوں کروں یہ, تو ادھر تو آپ کو بغاوت نہیں سکھائی جا رہی. ادھر جب آپ جاتے ہیں تو ایک مل کا مالک اس پرالی پہ سویا ہوا ہے جو گھر میں میڈیکیٹڈ بیڈ پہ سوتا ہے. ڈاکٹر نے ریکمنڈیشن کی ہوئی ہے کہ آپ نے میڈیکیٹڈ میٹرس لینا ہے اور اس کے اوپر سونا ہے. اور وہی مل کا مالک ادھر خدمت بھی کر رہا ہے, اپنی کروزر پہ ہے جو 12 کروڑ کی ہے اور اس کی کل ملیت جو ہے نا $1,000,000 میں, اور وہ اسی پرالی پہ سویا ہوا ہے. اور وہی میں نے کتنے شوگر کے پیشنٹ دیکھے, والا بھی وہی سو رہا ہے. اگر آپ کو اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ ایسے شوگر پیشنٹ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم ادھر آگے جلیبیاں کھاتے ہیں, ہماری شوگر نہیں بڑھتی. پتہ نہیں اللہ کی طرف. اور آپ الگ سردیوں میں اللہ کے ایک الگ نظام ہے, ادھر کو گیزر نہیں لگے ہوئے. جب آپ فجر کو اٹھیں گے تو ادھر سے گرم پانی آ رہا ہوگا, گرم پانی وضو کے لیے آپ کو ملے گا. اور ہودیوں کا جو سسٹم ہے, لوگ بتاتے ہیں اتنا قدیمی زمانہ آ گیا ہے, آپ ابھی اس کو ٹیب لگائیں, ٹوٹیاں لگائیں, اس سے وہ ایک یاد تازہ کرنی. آپ نے ادھر دیکھیں, ادھر تو بلڈنگز بھی بن سکتی ہے لیکن وہ کسی کام کی نہیں. اتنا بڑا مجمع آتا ہے 10 لاکھ کا, پھر اس کے بعد بلڈنگ پورے سال خالی رہے گی. پھر ادھر ہی چاولوں کی کھیت لگتے ہیں, گندم کے کھیت لگتے ہیں, پھر ادھر ہی سال آ کے پھر یہ سارے واپس آتے ہیں. یہ نظام جو ہے نا یہ جوڑ کے لیے ہوتا ہے, یہ اجتماع جو ہے یہ جوڑ کے لیے ہوتا ہے, اکٹھے کرنے کے لیے کہ ہمارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے. امت کو تو نہ امتیاز دیا گیا, اس امت کو سب سے بہترین امت ہے. دیکھیں آخری امت اور سب سے افضل ساری امت کہتی ہے. نبیوں نے دعا کی کاش ہم اس امت میں پیدا ہوتے. تو یہ تو یاد دہانی ہے, ہمیں اپنے مقصد کا پتہ لگے. دیکھیں ایک آرمی پرسن ہے نا, اگر وہ وردی پہنتا ہے تو وردی سے پتہ لگے گا یہ فوجی ہے نا. اگر ہم نماز, روزہ, زکوٰۃ سب کچھ دیتے ہیں, یہ تو ہماری بنیادی فرائض ہیں. جو اصل کام ہمارا ہے کہ لوگوں کے لیے نکلے. آپ کی ہے
اس کے لیے تو اس کے اندر یہ ادھر کے انتظامات آپ دیکھیں 10 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے, پھر اتنی پولیس آتی ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ اتنی گاڑیاں مینیجبل کیسے ہوتے ہیں, اس کے پیچھے کثیر محنت ہوتی ہے, 4 ماہ کی لوگ فردن فور. اور ادھر یہ نہیں کہ جی بریگیڈی کوئی آگے بڑے آدمی آگے جی بریگیڈیئر صاحب بھی آگے تو بریگیڈیئر صاحب بھی لائن میں ہی لگیں گے, ہم نے دیکھا ہے ادھر جنرل جو بھی آئے گا, اور وہ خود خوشی سے وہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے امیر صاحب نے ہمیں اجازت نہیں دی, تو آپ ریکویسٹ ہے کہ آپ ایسے ہی چلے جائیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے سیدھا جانا کہ ہمارے امیر صاحب نے ہمیں اجازت نہیں دی. تو یہ ادھر ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ چھوٹا اور بڑا بادشاہ ہے تو وہ بھی ایک ہی صف میں کھڑا ہو رہا ہے. بادشاہ کے لیے بھی وہی پروٹوکول اور میرے جیسے عام آدمی بھی اسی پرالی پہ جا کے لیٹے گا. تھینک یو سر. ریحان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, پروڈیوسر ہیں میڈیا والے پروگرام کے, اور انہوں نے اس سال بھی جو ہے وہاں پر کوریج کی, تبلیغی اجتماع کی, اور بہت سارے لوگ جو ہیں یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے لوگوں کو غلط گائیڈ کیا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. اپنی رائے کا اظہار جو ہے کمنٹ سیکشن میں کریں. اپنے میزبان چینل بانی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.